अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनो, तुम हमको अगवा करने का सोचना भी मत। हम बहुत गरीब हैं। मेरा बाबा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। बस हमको जल्दी से घर पहुंचा दो। पलवशा एक्टिंग करती हुई मासूमियत से बोली तो 26 साल एहतशाम खान का दिमाग घूम गया, जो शहर का एक मारूफ और सख्त बिजनेसमैन था और उसे लिफ्ट देकर शदीद पछता रहा था। तुम चुप हो जाओ, वरना इसी ज़मीन में तुम्हें गाड़ दूंगा। क्या मुसीबत गले डाल ली मैंने? एहतशाम दांत पीसते हुए बोला। तो 20 साला पलवशा, जो गांव से पहली बार शहर अपनी खाला के घर आई थी, डरकर सीट के कोने से लग गई। तुम इतना खतरनाक काम करते हो। तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता कि तुम बदमाश हो। पलवशा की आंखें खौफ और हैरानी से फैल गईं। एहतशाम से खौफसदा देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ, इसलिए सीधी तरह बैठी रहो। गाड़ी का सफ़र जारी रहा और पलवशा ने कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर बोलना शुरू कर दिया। मेरा पापा गांव का बहुत सीधा इंसान है। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी कमेटी के पैसे दे दूंगी जो मैंने जोड़े हैं। एहतशाम ने बेबसी से अपना सर पकड़ लिया और बोला, मुझे तुम्हारी कमेटी के पैसे नहीं चाहिए। बस अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ दूंगा। तुम मेरी खाला को कैसे जानते हो? पलवशा ने हैरत से पूछा। एहतशाम ने गहरी सांस ली और कदरे संजीदगी से बोला, क्योंकि जिस लड़की को मैं ढूंढने निकला था, तुम वही मुसीबत हो। अब चुपचाप बैठो और मुझे ड्राइव करने दो। पलवशा ने डरते डरते उसे देखा और फिर बोली, लेकिन तुम तो गुंडे लग रहे हो। मेरी खाला किसी गुंडे को क्यों भेजेंगी मुझे लेने? एहतशाम ने गाड़ी को एक झटके से रोका और गुस्से से बोला, मैं गुंडा नहीं हूँ, मेरा नाम एहतशाम है और मैं अपनी खाला की बेटी यानी अपनी मनकूहा को ढूंढ रहा था, जो स्टेशन पर रास्ता भूल गई थी। पलवशा ने आंखें झपकाई और बोली, तो तुम वही सड़गिल एहतशाम हो जिसकी तस्वीर खाला ने मुझे दिखाई थी? एहतशाम ने गुस्से से उसे घूरा और गाड़ी दोबारा चला दी। हाँ, मैं वही सड़गिल एहतशाम हूँ और अब तुम सीधा घर चलोगी, वरना मैं तुम्हें रास्ते में उतार दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी, तुम गाड़ी रोको। पलवशा ने जिद करते हुए कहा। एहतशाम ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और सर्द लहजे में बोला, अब तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलोगी, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा गुम होने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम चुप करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मुझे डरा रहे हो। ये कौन है एहतशाम, और इसे यूं घसीट कर क्यों ला रहे हो? तुमने इस बच्ची का हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो इसे। खाला ने घर के दरवाजे पर दोनों को खड़े देखकर हैरानी से पूछा। पलवशा ने खाला को देखा तो रोते हुए उनके गले लग गई और बोली, खाला, इस गुंडे ने मुझे रास्ते से पकड़ लिया है। ये मुझे अगवा कर रहा था। खाला ये बहुत जालिम इंसान है, इसने मुझे कहा कि ये मुझे ज़मीन में गाड़ देगा। आप जल्दी से पुलिस को बुलाएं, मैं तो डर के मारे मरने वाली थी। एहतशाम ने सदमे से अपना सर पकड़ लिया और खाला की तरफ देख कर बोला, खाला, मैं इस पागल को ढूंढने गया था, ये रास्ता भटक गई थी और अब मुझे ही अगवाकार कह रही है। पूरे रास्ते उसने मेरा दिमाग खा लिया है। खाला, उसे समझाएं कि मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मैं तो बस आपके कहने पर इसे लेने गया था। खाला ने हंसते हुए दोनों को देखा और मोहब्बत से बोली, अरे पागल लड़की, ये कोई गुंडा नहीं बल्कि तुम्हारा मंगेतर एहतशाम है, जिसे तुम्हारा बचपन में निकाह हुआ था। क्या ये मेरा मंगेतर है? मैं इस गुंडे से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी, जो मुझे ज़मीन में गाड़ने की धमकियां दे रहा था। पलवशा ने रोते हुए ऐलान किया, खाला, आप झूठ बोल रही हैं ना? मेरा बाबा इतने बुरे और गुस्से वाले इंसान से मेरा रिश्ता कैसे कर सकता है? ये तो शक्ल से ही जालिम लगता है। एहतशाम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और बोला, तो तुम समझती हो मैं तुम जैसी बेवकूफ़ और जाहिल लड़की से शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? खाला, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि यह वही मुसीबत है जिसे मैं बचपन में रोता हुआ छोड़कर शहर आ गया था? अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कभी अपनी गाड़ी में ना बिठाता। खाला ने दोनों को चुप करवाते हुए कहा, तुम दोनों अंदर चलो और ये बच्चों वाली लड़ाई बंद करो। सारा मोहल्ला तमाशा देख रहा है। एहतशाम ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हुए बोला, देखिए खाला, ये लड़की पागल है। आप इसे कल ही वापस गांव भेज दें। मैं ऐसी बेवकूफ़ लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत टेंशन है।
میں اس چلتی پھرتی آفت کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اسے کچھ پتہ بھی ہے کہ شہر میں کیسے رہتے ہیں؟ خالہ نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن تبھی پلوشا دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ جیسے مغرور اور بدمزاج انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ میرا بابا کل ہی آ کر مجھے لے جائے گا۔ پلوشا نے بھی اسے غصے سے جواب دیا۔ میں گاؤں میں کتنی خوش تھی، آپ لوگوں نے خواہ مخواہ مجھے یہاں بلا لیا۔ میں تو ایک منٹ بھی اس انسان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ احتشام نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو پھر بلا لو اپنے پاپا کو، کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جان کیسے چھڑاتی ہو۔ ویسے بھی تمہارے بابا نے ہی تمہیں یہاں بھیجا ہے تاکہ تم کچھ پڑھ لکھ جاؤ، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ میں صرف ضد بھری ہے۔ پلوشا نے منہ بنایا اور بولی، میں کل ہی یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کروا لوں گی اور ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتی؟ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کتنی ہوشیار ہوں، اور مجھے آپ کے گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ احتشام نے ہنستے ہوئے کہا، تم جیسی لڑکی کو یونیورسٹی میں کون داخلہ دے گا جس کو سیدھی طرح بات نہیں کرنی آتی؟ وہاں جا کر کیا کہو گی کہ مجھے زمین میں گاڑنے والے گنڈے سے بچا لو؟ تم تو 2 دن میں روتی ہوئی واپس آؤ گی۔ پلوشا نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی، میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں تم سے زیادہ قابل ہوں۔ تم بس دیکھتے جانا کہ میں کیا کرتی ہوں، اور جس دن میں کامیاب ہو گئی اس دن آپ خود میرے پاس آ کر معافی مانگیں گے۔ یاد رکھیے گا میری بات۔ اندھا ہے کیا نظر نہیں آتا؟ میری چائے گرا دی تم نے، میرا نیا سوٹ خراب کر دیا۔ آج میری بہت اہم میٹنگ تھی اور تم نے صبح صبح میرا دن خراب کر دیا۔ احتشام نے ناشتے کی میز پر غصے سے کہا، جب پلوشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ پلوشا نے ڈرنے کی بجائے آگے سے آنکھیں نکالی اور بولی، آپ کے ہاتھ میں فون تھا اور آپ خود ٹکرائے ہیں مجھ سے۔ ساری غلطی آپ کی ہے اور غصہ مجھ پر کر رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں گرائی، آپ خود فون میں گھسے ہوئے تھے۔ خالہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو چپ کروایا اور بولی، ارے کیا ہو گیا، صبح صبح کیوں ایک دوسرے کی جان لے رہے ہو؟ پلوشا تم دیکھ کر چلا کرو، اور احتشام تم جا کر کپڑے بدل لو، دیر ہو رہی ہے۔ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے اور تم سے بحث کرنا ہی بیکار ہے۔ تم تو اپنی غلطی کبھی نہیں مانو گی، مجھے ہی اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا۔ احتشام بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو پلوشا اپنا بیگ لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ جلدی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہارے ڈراموں کی وجہ سے میں لیٹ ہو چکا ہوں۔ احتشام نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے قدرے نارمل لہجے میں کہا۔ پلوشا نے منہ بناتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر درست کیا اور بولی، مجھے کسی گنڈے کی مدد نہیں چاہیے، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں رکشہ لے لوں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ خالہ نے گھور کر دیکھا اور سختی سے بولی، پلوشا چپ چاپ جاؤ اس کے ساتھ، شہر کا ماحول تم نہیں جانتی، اور احتشام تم بھی غصہ کم کرو۔ احتشام نے سرد لہجے میں کہا، 5 منٹ ہیں، باہر آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر روتی رہنا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے کا، مجھے رونا نہیں آتا، میں جا رہی ہوں، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ پلوشا نے تب کر کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ احتشام نے بھی غصے سے دروازہ بند کیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ راستے میں دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ احتشام بار بار شیشے سے پلوشا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم ہر وقت اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہارے گاؤں میں سب ایسے ہی لڑتے ہیں، یا تم میں کچھ زیادہ ہی کرنٹ بھرا ہوا ہے؟ احتشام نے آخر کار خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، غصہ میں نہیں کرتی، آپ کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے، جو کہ میں نہیں مانوں گی۔ آپ کو اپنی مرضی چلانے کی عادت ہے، لیکن میں آپ کی نوکر نہیں ہوں۔ احتشام نے گہری سانس لی اور بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں پلوشا، لیکن تمہاری یہ ضد تمہیں کسی دن کسی بڑی مشکل میں ڈال دے گی۔ تم شہر کو نہیں جانتی، یہاں سیدھے لوگوں کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ میں اپنی مشکل خود حل کر سکتی ہوں، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ میرے بابا نے مجھے بہت بہادر بنایا ہے، آپ اپنی فکر کریں۔ پلوشا نے ترکی بترکی جواب دیا۔
احتشام نے گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر روکی اور بولا، ٹھیک ہے جاؤ اندر، اور یاد رکھنا چھٹی کے وقت میں یہی ملوں گا، مجھے دوبارہ ڈھونڈنے کی زحمت مت دینا، کہیں پھر سے گم مت ہو جانا، میں خود چلی جاؤں گی، آپ مت آنا، میں راستہ یاد کر لوں گی، آپ کی گاڑی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پلوشا نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور اندر چلی گئی۔ اور یہ لڑکی دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا، اندھی ہو؟ ایک لڑکے نے یونیورسٹی کے گیٹ پر پلوشا سے ٹکرانے کے بعد انتہائی بدتمیزی سے کہا، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، تم خود اندھوں کی طرح چل رہے ہو۔ پلوشا نے بھی آگے سے غصے سے جواب دیا۔ پلوشا ابھی سنبھلی ہی تھی اور غصے سے کچھ مزید بولنے ہی لگی تھی کہ احتشام جو ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا اور اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تیزی سے وہاں پہنچ گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو اور تمیز سے بات کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احتشام نے لڑکے کا کالر پکڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور سخت لہجے میں وارننگ دی۔ لڑکا احتشام کے غصے اور اس کی رعبدار شخصیت سے ڈر کر فوراً معافی مانگ کر وہاں سے کھسک گیا۔ پلوشا نے حیرت اور کچھ سکون سے احتشام کو دیکھا، جو اب مڑ کر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم اندر جاؤ اور چھٹی کے وقت یہیں ملنا مجھے، میں خود لینے آؤں گا۔ احتشام نے قدرے نرمی سے کہہ کر اسے اندر بھیج دیا۔ پلوشا خاموشی سے سر ہلا کر یونیورسٹی کے اندر چلی گئی۔ دوپہر کے وقت جب وہ کلاسز ختم کر کے باہر نکلی تو احتشام کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی، جسے آخرکار پلوشا نے ہی توڑا۔ آپ نے وہاں میری مدد کیوں کی؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ پلوشا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز سے پوچھا۔ احتشام نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور گہری سانس دے کر بولا، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، بس تمہاری بچکانہ حرکتوں پر غصہ آتا ہے، اور تم میری منکوہا ہو، اس لیے تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ پلوشا نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی، مجھے لگا آپ مجھے زمین میں گاڑنے کا ارادہ بدل چکے ہیں، اسی لیے مجھے بچا لیا۔ احتشام کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ ابھری جو اس نے فوراً چھپا لی اور سنجیدگی سے بولا، ارادہ تو ابھی بھی وہی ہے، لیکن زمین ذرا نرم ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ پلوشا نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، آپ واقعی ایک نمبر کے گنڈے ہیں، میں تو سمجھی تھی آپ میں تھوڑی سی انسانیت آ گئی ہے۔ احتشام ہنس پڑا اور بولا، انسانیت تو بہت ہے، لیکن تمہارے جیسے کارٹون کے ساتھ گزارا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ پلوشا نے منہ پھیر لیا اور خفا ہو کر بولی، میں کارٹون نہیں ہوں، آپ خود کسی سڑیل بڈھے سے کم نہیں ہیں جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ احتشام نے گاڑی کو گھر کے راستے پر موڑتے ہوئے سکون سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں سڑیل صحیح، لیکن اب تمہیں اسی سڑیل کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ پلوشا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ انسان جتنا باہر سے سخت ہے، اندر سے شاید اتنا برا نہیں، اور اسے اچھے برے کی پہچان ہے۔ لیکن اس نے اپنی انا کو آڑے لاتے ہوئے جھٹ سے کہا، میں کسی کی ذمہ داری نہیں، اور بہت جلد واپس اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرے بابا مجھے یہاں ہرگز نہیں چھوڑیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں۔ پلوشا نے دھمکی دی۔ احتشام نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے روک دی اور بولا، چلو اب جلدی سے اندر جاؤ اور جا کر کوئی کام سیکھو تاکہ خالہ کا ہاتھ پٹا سکو، سارا دن ویلی مت بیٹھا کرو، مجھے سب کام آتے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پلوشا نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا اور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ ارے پلوشا بیٹا، یہ کیا پہن لیا تم نے؟ شہر میں ایسے کپڑے کون پہنتا ہے؟ یہ تو بالکل دیہاتی انداز ہے۔ احتشام کی پھپھو نے رات کے کھانے کی میز پر پلوشا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنز کا نشانہ بنایا۔ پلوشا جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی ایک دم رک گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا اور نوالا وہیں چھوڑ دیا۔ احتشام نے اپنا چمچ زور سے پلیٹ میں رکھا اور پھپھو کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، پھپھو، پلوشا نے جو پہنا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور مجھے اس کے لباس یا اس کے گاؤں سے ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں، تو کسی اور کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھپھو نے برا مان کر منہ بنا لیا اور ناراضگی سے بولی،
میں تو بس اسے شہر کے طور طریقے سمجھا رہی تھی، تم تو مجھ پر ہی چڑھ دوڑے۔ احتشام نے نرمی لیکن فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، اسے جو سیکھنا ہوگا وہ وقت کے ساتھ سیکھ لے گی، لیکن کسی کو اسے یوں سب کے سامنے شرمندہ کرنے کا حق نہیں۔ خالہ نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ احتشام تم وہ سالن تو کھا کر دیکھو۔ احتشام نے پلوشہ کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، کسی کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جب پلوشہ کچن میں پانی پینے گئی تو احتشام بھی وہاں آ گیا۔ آپ نے پھپھو کے سامنے میری طرفداری کیوں کی؟ وہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ پلوشہ نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس سے پوچھا۔ احتشام نے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس سے پانی ڈالتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، رشتہ دار اپنی جگہ، لیکن تم میری ذمہ داری ہو اور میری عزت بھی، اور میں اپنی عزت کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ پلوشہ نے پہلی بار اسے اتنی سنجیدگی سے دیکھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ اتنے بھی برے نہیں جتنا میں سمجھتی تھی، پلوشہ نے آہستہ سے کہا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ احتشام نے گلاس میز پر رکھا اور شرارت سے بولا، اچھا تو کیا اب میں گنڈا سڑیل نہیں رہا؟ پلوشہ نے فوراً اپنا موڈ بدلا اور گردن اکڑا کر بولی، گنڈے تو آپ ابھی بھی ہیں، بس تھوڑے سے بہتر والے گنڈے ہیں۔ احتشام ہنس پڑا اور کچن سے باہر جاتے ہوئے بولا، تم جیسی ضدی لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے مجھے گنڈا ہی رہنا پڑے گا، ورنہ تم تو میرے سر پر چڑھ جاؤ گی۔ میں کسی کے سر نہیں چڑھتی، آپ خود کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ پلوشہ نے پیچھے سے آواز لگائی اور مسکراتے ہوئے کچن کے کاموں میں لگ گئی۔ میری نیلی فائل کہاں ہے؟ میں نے رات کو میز پر ہی رکھی تھی۔ احتشام نے صبح صبح پورے لاؤنج میں غصے سے چکر کاٹتے ہوئے آواز لگائی تو پلوشہ جو کچن میں خالہ کی مدد کر رہی تھی باہر آئی اور سکون سے بولی، آپ اتنا کیوں چیخ رہے ہیں؟ میں نے اسے سنبھال کر دراز میں رکھ دیا تھا تاکہ گم نہ ہو جائے۔ احتشام نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم میرے کاغذات کو ہاتھ مت لگایا کرو، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنے ضروری تھے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کاغذ ادھر ادھر ہو جاتا تو میرا کتنا نقصان ہوتا۔ پلوشہ نے دراز سے فائل نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور ترکی بترکی جواب دیا، میں نے اسے خراب نہیں کیا بلکہ سمیٹ کر رکھا ہے، آپ کے تو ہر کام میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے۔ احتشام نے فائل پکڑی اور اسے گھورتے ہوئے بولا، تم چپ چاپ جا کر اپنا بیگ اٹھاؤ، میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا ہوں اور آئندہ میرے کمرے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلوشہ نے منہ بنایا اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے بکھرے ہوئے کمرے کو سمیٹنے کا، میں تو خالہ کے کہنے پر وہاں گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی دونوں کے درمیان وہی پرانی بحث شروع ہو گئی۔ احتشام نے اسے شیشے سے دیکھتے ہوئے کہا، تم ابھی تک پھپھو کی رات والی باتوں کو سوچ رہی ہو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم اداس ہو۔ پلوشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں اداس نہیں ہوں، بس مجھے ان کا وہ طنزیہ انداز برا لگا۔ میں گاؤں سے آئی ہوں تو کیا ہوا، مجھے بھی انسانوں کی طرح عزت سے جینے کا حق ہے۔ احتشام نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور سنجیدگی سے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میری ذمہ داری ہو، اور جب تک تم میرے ساتھ ہو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ پلوشہ نے اچانک مڑ کر اسے دیکھا اور مسکراتی ہوئی بولی، ویسے آپ اتنا غصہ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ احتشام نے فوراً اپنا رویہ بدلا اور سرد لہجے میں کہا، میں کوئی اچھی باتیں نہیں کر رہا، بس تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ تم خواہ رو کر میرا دماغ خراب نہ کرو۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر پلوشہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو احتشام نے اسے پیچھے سے آواز دی، تم اپنا اسائنمنٹ تو گاڑی میں ہی بھول گئی، کیا دماغ ہے تمہارا؟ خالی ہاتھ کلاس میں جا کر کیا کرو گی؟ پلوشہ نے شرمندہ ہو کر اس کے ہاتھ سے کاپیاں پکڑی اور بولی، دے دے مجھے، ویسے بھی اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، میری بے عزتی ہوتی تو آپ کی بھی ہوتی، کیونکہ میں آپ کی منگیتر ہوں۔ احتشام ہنس پڑا اور بولا، میری عزت اتنی سستی نہیں جو تمہاری وجہ سے خراب ہو جائے، جاؤ اب اور چھٹی کے وقت تیار رہنا۔ دوپہر کو جب پلوشہ واپس گھر آئی تو اس نے خالہ کو حیران کرنے کے لیے خود کھانا بنانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے جلنے کی بو آنے لگی۔
تو احتشام جو ابھی آفس سے واپس آیا تھا تیزی سے کچن کی طرف بھاگا۔ یہ کیا جلا دیا تم نے کچن میں؟ دھواں ہی دھواں ہے، اور یہ کیسی بو آ رہی ہے؟ احتشام نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ تو پلوشا جو خود بھی دھوئیں سے پریشان تھی آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی، میں تو آپ سب کے لیے مزے کی بریانی بنا رہی تھی، وہ بس تھوڑی سی نیچے لگ گئی۔ احتشام نے چولہا بند کیا اور ہنستے ہوئے بولا، یہ نیچے لگی نہیں ہے بلکہ کوئلہ بن چکی ہے، تم نے ہمیں مارنے کا ارادہ کیا ہوا ہے کیا؟ پلوشا نے غصے سے چمچ سلیب پر رکھا اور بولی، آپ کو تو میری ہر بات میں برائی نظر آتی ہے، میں نے اتنی محنت سے بنائی تھی، آپ کو ہی مرچیں لگ رہی ہیں۔ احتشام نے اس کا دھواں زدہ چہرہ دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ کچن سے باہر جاتے ہوئے بولا، تم پہلے جا کر اپنا منہ دھو لو، بالکل کارٹون لگ رہی ہو، اور آج کے بعد تم کچن میں کوئی تجربہ نہیں کرو گی۔ خالہ نے باہر سے دونوں کی آوازیں سن کر ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں ایک دن بھی لڑے بغیر نہیں رہ سکتے کیا؟ پلوشا نے کچن سے ہی جواب دیا، خالہ آپ کے سڑیل بھانجے کے ساتھ تو فرشتے بھی لڑ پڑے، میں تو پھر انسان ہوں۔ جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ احتشام نے دروازے پر کھڑے ہو کر حکم دیا تو پلوشا جو اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی حیرت سے مڑی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میری یونیورسٹی کے اسائنمنٹ باقی ہے، اسے صاف انکار کیا۔ احتشام نے اندر آ کر اس کی کتابیں بند کی اور سنجیدگی سے بولا، اسائنمنٹ بعد میں کر لینا، پہلے شاپنگ کرنے چلنا ہے۔ پپو کی باتیں بھول گئی ہو کیا؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوبارہ تمہارے کپڑوں پر طنز کرے۔ پلوشا نے غصے سے اسے دیکھا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور میں آپ کے پیسوں سے کپڑے نہیں لوں گی، میرے پاس اپنے پیسے ہیں۔ احتشام نے گہرا سانس لیا اور اپنی جھنجھلاہٹ کو چھپاتے ہوئے بولا، تمہاری وہ کمیٹی کے پیسے میرے کسی کام کے نہیں، تم میری منقوہہ ہو اور یہ میرا فرض ہے۔ اب 5 منٹ میں باہر رہو، ورنہ میں تمہیں ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ آپ ایک نمبر کے ظالم انسان ہیں۔ پلوشا بڑبڑاتی ہوئی الماری کی طرف مڑی۔ شاپنگ مال پہنچ کر پلوشا ہر سوٹ کی قیمت دیکھ کر آنکھیں پھاڑ رہی تھی۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، ہم کسی سستی دکان پر چلتے ہیں۔ اس نے ایک سوٹ واپس ریک پر رکھتے ہوئے کہا اور کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولا، تمہیں قیمت دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو پسند آئے بس وہ بتاتی جاؤ۔ پلوشا نے منہ بنایا اور بولی، آپ کو تو پیسے اڑانے کا شوق ہے، میرے بابا تو اتنے پیسوں میں پورے مہینے کا راشن لے آتے ہیں۔ احتشام ہنس پڑا اور اس کی طرف جھک کر بولا، یہ شہر ہے کارٹون، یہاں راشن نہیں بلکہ تم جیسی ضدی لڑکیوں کے کپڑے آتے ہیں اتنے پیسوں میں۔ تبھی پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، ارے احتشام تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احتشام مڑا تو اس کا دوست ولید کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ولید تم یہاں کیسے؟ احتشام نے حیرت سے پوچھا۔ ولید نے پلوشا کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولا، میں تو بس کافی پینے آیا تھا، لیکن تم شاپنگ کر رہے ہو، بھابھی کیسی ہیں آپ؟ پلوشا نے گھبرا کر احتشام کو دیکھا، جس نے اس کی طرف انتباہی نظروں سے دیکھا کہ کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا۔ پلوشا نے جلدی سے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کے دوست زبردستی میرے پیسے اڑوا رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ولید زور سے ہنس پڑا اور احتشام کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، یار تیری منگیتر تو بڑی معصوم ہے، تو اس پر اتنا غصہ کیوں کرتا ہے؟ احتشام نے ولید کو گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولا، یہ معصوم نہیں، یہ ایک چلتی پھرتی مصیبت ہے جو ہر وقت مجھ سے بحث کرتی ہے۔ پلوشا نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، مصیبت نہیں، مصیبت میں نہیں آپ ہیں جو ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ولید نے دونوں کو یوں لڑتے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم لوگ اپنی شاپنگ اور لڑائی جاری رکھو۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے ہی پلوشا نے منہ پھلا لیا اور بولی، آپ کے دوست بھی آپ کی طرح ہی ہیں جو مجھ پر ہنس رہے تھے۔ احتشام نے گاڑی سٹارٹ کی اور سکون سے بولا، وہ ہنس نہیں رہا تھا بلکہ حیران تھا کہ میں تم جیسی بے وقوف لڑکی کو کیسے برداشت کر رہا ہوں۔ پلوشا نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور خفا ہو کر بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کو برداشت کرنے کا، میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور دھیمی آواز سے بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کسے چھوڑ کر جاتا ہے۔ میری گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ ابھی یہیں میز پر رکھی تھی۔ احتشام نے صبح ناشتے کی میز پر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تو پلوشا جو آرام سے چائے پی رہی تھی مسکرا کر بولی، مجھے کیا پتا، میں تو آپ کی چابی کی چوکیدار نہیں ہوں۔
احتشام نے اسے گھورا اور غصے سے بولا، تم نہیں چھپائی ہوگی، کل کی شاپنگ کا بدلہ لینے کے لیے، جلدی دو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ پلوشا نے معصومیت سے کندھے اچکائے اور بولی، میں کیوں چھپاؤں گی؟ ویسے بھی آپ کو تھوڑا پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ احتشام نے گہرا سانس لیا اور صوفے کے کشن ہٹاتے ہوئے دھمکی دی، اگر تم نے چابی نہیں دی تو میں تمہیں آج یونیورسٹی نہیں چھوڑوں گا، پھر خود ہی دھکے کھاتی جانا۔ پلوشا نے فوراً چابی اپنی جیب سے نکالی اور میز پر پھینکتے ہوئے بولی، آپ تو ذرا سا مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتے، بڑے آئے دھمکیاں دینے والے۔ احتشام نے چابی پکڑی اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا، تم سے مذاق کرنا اپنی جان عذاب میں ڈالنے کے برابر ہے، واپسی پر تیار رہنا، موسم خراب ہو رہا ہے۔ دوپہر کو جب پلوشا کی چھٹی ہوئی تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ برآمدے میں کھڑی احتشام کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا تو وہ غصے میں بارش میں ہی گیٹ کی طرف چل پڑی اور بری طرح بھیگ گئی۔ اتنے میں احتشام کی گاڑی تیزی سے آ کر رکی اور اس نے شیشہ نیچے کر کے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ اندر بیٹھو جلدی۔ پلوشا نے دروازہ کھولا اور کانپتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ کر بولی، آپ کو وقت پر آنے کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ احتشام نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا اور قدرے شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، راستے میں ٹریفک بلاک تھا، میں اڑ کر تو نہیں آ سکتا تھا، اب چپ چاپ بیٹھو اور مزید بحث مت کرو۔ گھر پہنچتے ہی پلوشا کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہی نڈھال ہو گئی۔ پلوشا آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ احتشام نے گھبرا کر کہا، جب پلوشا اچانک بے ہوش ہو کر ایک طرف گری، خالہ کچن سے بھاگی ہوئی آئیں اور روتے ہوئے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر بولی، اسے صبح سے ہلکی کھانسی تھی، اب بارش میں بھیگ کر بخار تیز ہو گیا ہے، تم جلدی کچھ کرو احتشام۔ احتشام نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، خالہ آپ دروازہ کھولیں، اسے جلدی اسپتال لے کر جانا ہوگا، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ ہسپتال کے کمرے میں احتشام پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کب تک ٹھیک ہوگی؟ احتشام نے ڈاکٹر سے پوچھا جو بھی پلوشا کا چیک اپ کر کے فارغ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، تھکاوٹ اور بارش کے پانی کی وجہ سے بخار بڑھ گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، میں نے میڈیسن لکھ دی ہے۔ احتشام نے سکون کا سانس لیا اور پلوشا کے پاس کرسی پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ میڈیسن وقت پر دے دینا، اب یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ساری رات احتشام اسی کرسی پر بیٹھا پلوشا کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا، اور صبح جب پلوشا کی آنکھ کھلی تو اس نے احتشام کو اپنے پاس سوتے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، آپ یہاں ساری رات بیٹھے رہے، آپ سوئے نہیں؟ احتشام فوراً جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرتے ہوئے نرمی سے بولا، تم اب کیسی ہو؟ طبیعت کچھ بہتر ہے؟ رات کو تمہیں بہت تیز بخار تھا۔ پلوشا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی جاگی ہوئی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، آپ واقعی اتنے برے نہیں ہیں، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، شکریہ۔ احتشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور بولا، اب میں تمہاری جان بچانے والا ہیرو بن گیا ہوں، تو کیا اب تم اس گنڈے کو اپنا منگیتر ماننے کے لیے تیار ہو؟ سر، ہمارا نیا کانٹریکٹ خطرے میں پڑ گیا ہے، کسی نے ہمارے ضروری کاغذات غائب کر دیے ہیں، ولید نے فون پر گھبرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ احتشام نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور فون پر چلاتے ہوئے بولا، یہ ضرور ہمارے حریف کا کام ہے، میں ان دھوکے بازوں کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، تم فوراً آفس پہنچو۔ پلوشا جو ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی اور کمرے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی، پریشانی سے اندر آئی اور بولی، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا میں کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تم ان آفس کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ احتشام نے غصے سے اسے جھڑک دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سارا دن گھر میں عجیب سی خاموشی رہی اور پلوشا بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید احتشام واپس آ کر کچھ بتائے۔
رات کو جب احتشام تھکا ہارا گھر واپس آیا تو اس کا موڈ شدید خراب تھا اور وہ اپنے کمرے میں پرانی فائلز بکھیرے پریشانی سے بیٹھا تھا۔ پلوشا اس کے لیے چائے لے کر آئی اور ڈرتے ڈرتے بولی، احتشام، آپ ان پرانی فائلز میں چیک کریں، شاید کوئی ثبوت یا وہ کاغذات مل جائیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ احتشام نے جھنجھلا کر فائلز کو سائڈ پر پھینکا اور بولا، میں نے کہا تھا نا تم میرے معاملات میں دخل مت دو، تمہیں بزنس کا کیا پتہ، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو، جاؤ یہاں سے۔ پلوشا کو اس کے سخت رویے پر دکھ ہوا، لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور ایک نیلی فائل اس کے سامنے رکھ کر بولی، ایک بار اسے دیکھ لیں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور پھر مجھے دخل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احتشام نے غصے سے فائل کھولی، لیکن اندر کے کاغذات دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی کانٹریکٹ کے اصلی کاغذات ہیں جو میں صبح سے آفس میں ڈھونڈ رہا تھا، یہ تمہارے پاس کیسے آئے؟ احتشام نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ پلوشا نے مسکرا کر چائے کا کپ اس کے قریب کیا اور بولی، جب آپ کل غصے میں کمرہ بکھیر کر گئے تھے تو میں نے صفائی کرتے وقت یہ ضروری فائل الگ رکھ دی تھی تاکہ خراب نہ ہو جائے اور آپ کو وقت پر مل سکے۔ احتشام کو اپنی غلطی اور بلا وجہ کے غصے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا اور اس نے دھیمی آواز میں شرمندگی سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا، مجھے تمہاری بات سن لینی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دو۔ پلوشا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بولی، کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو شروع میں بنا سوچے سمجھے آپ کو اغوا کار اور گنڈا بنا دیا تھا، حساب برابر ہو گیا، اب آپ جلدی سے چائے پی لیں اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے اور آپ کا غصہ دوبارہ واپس آ جائے۔ یہ لڑکی تو بہت تیز نکلی، تم نے تو اسے گوار سمجھا تھا، لیکن اس سے تو تمہارا دل ہی جیت لیا۔ خالہ نے صبح چائے کا کپ احتشام کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ احتشام نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پلوشا کی طرف دیکھ کر بولا، دل تو نہیں جیتا، بس اس کی بے وقوفیوں میں تھوڑی کمی آ گئی ہے اور یہ میری بات ماننے لگی ہے۔ پلوشا جو روٹیاں بنا رہی تھی فوراً پلٹی اور بولی، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی، وہ تو فائل مجھے مل گئی تھی اس لیے دے دی، ورنہ آپ تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتے۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی اور خالہ کی دور کی رشتہ دار نتاشا اندر آئیں، جو ہمیشہ احتشام سے بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ ہاں احتشام، تم کتنے اچھے لگ رہے ہو، نتاشا نے اندر آتے ہی احتشام کی طرف دیکھ کر کہا اور پلوشا کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ احتشام نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو، اور صبح صبح اچانک کیسے آنا ہوا؟ میں تو بس تم سے ملنے آئی تھی، سنا ہے تم اس گاؤں کی لڑکی سے شادی کر رہے ہو جو بالکل ان پڑھ ہے۔ نتاشا نے پلوشا کو حقارت سے دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا۔ پلوشا نے روٹی چولہے پر رکھی اور ہاتھ صاف کرتی ہوئی سکون سے بولی، ان پڑھ نہیں ہوں میں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اور مجھے تم جیسی لڑکیوں سے زیادہ تمیز ہے کہ کسی کے گھر آ کر کیسے بات کرتے ہیں۔ نتاشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ احتشام کی طرف دیکھ کر بولی، تم دیکھ رہے ہو یہ کیسے مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے، اسے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ احتشام نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سنجیدگی سے بولا، پلوشا نے کچھ غلط نہیں کہا، وہ میری منگیتر ہے اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا، اس لیے بہتر ہے تم تمیز سے بات کرو۔ نتاشا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور خالہ ہنسنے لگی، تمہیں اس کی اتنی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود اسے جواب دے سکتی تھی۔ پلوشا نے احتشام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احتشام نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور بولا، مجھے پتا ہے تم تیز ہو لیکن میری ذمہ داری ہو، اس لیے مجھے بولنا پڑا، چلو اب جلدی بیگ اٹھاؤ، تمہیں یونیورسٹی چھوڑنا ہے۔ راستے میں پلوشا خاموش بیٹھی تھی تو احتشام نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، کیا بات ہے آج بڑی خاموش ہیں، کہیں نتاشا کو دیکھ کر جلن تو نہیں ہو رہی تمہیں؟ پلوشا نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے کیوں جلن ہونے لگی، وہ تمہاری رشتہ دار ہے، تم جانو اور وہ جانے، مجھے اسے کیا لینا دینا؟ احتشام ہنس پڑا اور بولا، تمہارا اترا ہوا چہرہ سب بتا رہا ہے، لیکن فکر مت کرو،
مجھے اس طرح کی چالاک لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ پلوشا نے منہ چھپا کر مسکرانے کی کوشش کی اور یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں۔ چھٹی کے وقت جلدی آ جائے گا، مجھے آج کچھ نوٹس خریدنے ہیں۔ احتشام نے مسکرا کر سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے میڈم، ٹائم پر آ جاؤں گا، اب جلدی اندر جاؤ۔ دوپہر کو جب احتشام اسے لینے آیا تو وہ گیٹ کے باہر ایک کتابوں کی دکان پر کھڑی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں کھڑی ہو؟ احتشام نے گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا نے مایوسی سے جواب دیا، مجھے جو نوٹس چاہیے تھے وہ اس دکان پر ختم ہو گئے ہیں اور کل میرا ٹیسٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کروں۔ احتشام نے اس کے ماتھے پر آئی شکنیں دیکھی اور نرمی سے بولا، تم گاڑی میں بیٹھو، میں کسی اور دکان سے پتہ کرتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ تھوڑی دیر بعد احتشام واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ نوٹس تھے جو پلوشا کو چاہیے تھے۔ آپ کو یہ کہاں سے مل گئے؟ میں نے تو پوری یونیورسٹی کے آس پاس کی دکانیں چھان ماری تھی۔ پلوشا نے خوشی سے نوٹس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ احتشام نے گاڑی سٹارٹ کی اور شرارت سے بولا، یہ تو میرا کمال ہے، ویسے بھی گنڈے ہر کام کروا سکتے ہیں، اب چپ چاپ بیٹھ کر پڑھائی کرنا۔ پلوشا ہنس پڑی اور بولی، آپ واقعی اتنے برے نہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ شام کو جب سب گھر والے اکٹھے بیٹھے تھے تو خالہ نے سنجیدگی سے کہا، احتشام، اب تم دونوں کی لڑائیاں کافی کم ہو گئی ہیں، میں سوچ رہی ہوں اگلے مہینے تم دونوں کی شادی کی تاریخ پکی کر دوں۔ پلوشا نے حیرت سے خالہ کو دیکھا اور شرماتے ہوئے بولی، خالہ، ابھی تو میری پڑھائی چل رہی ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ احتشام نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مزے لیتے ہوئے کہا، خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ویسے بھی سارا دن مجھ سے لڑتی ہے، شادی کے بعد کم از کم میرے کپڑے تو پریس کر دیا کرے گی۔ پلوشا نے اسے گھورا اور غصے سے بولی، میں کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو کپڑے پریس کروں گی، آپ خود اپنے کام کیا کریں۔ خالہ نے ہنستے ہوئے دونوں کو چپ کروایا اور بولی، تم دونوں کی یہ نوک جھونک کبھی ختم نہیں ہوگی، میں کل ہی تمہارے بابا کو فون کر کے تاریخ پکی کرتی ہوں، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے پلوشا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شرم اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ آپ کو تو بس مجھے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن میں بھی شادی کے بعد آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ میرا پھولوں جیسا بچہ، تم نے اس گنڈے کے ساتھ گزارا کیسے کیا؟ پلوشا کے بابا نے گاؤں سے آ کر گھر میں داخل ہوتے ہی اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ احتشام جو پیچھے ہی کھڑا تھا اپنا سر کھجاتا ہوا آگے بڑھا اور مسکرا کر بولا، چچا جان، میں گنڈا نہیں ہوں، وہ تو آپ کی بیٹی نے مجھے خواہ بدنام کیا ہوا ہے۔ بابا نے ہنستے ہوئے احتشام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، مجھے سب پتا ہے بیٹا، یہ لڑکی تو بچپن سے ہی ڈرامے باز ہے، میں تو بس اس کی باتوں کے مزے لے رہا تھا۔ پلوشا نے منہ پھلا کر بابا کو دیکھا اور خفا ہوتے ہوئے بولی، بابا، آپ ہی سڑیل کی پارٹی میں شامل ہو گئے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ بابا کے آنے کے بعد گھر میں شادی کی تیاریوں نے زور پکڑ لیا اور احتشام کا سکون مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ سارا دن گھر میں رشتہ داروں کا رش اور ڈھولکی کا شور رہتا، جس سے بچنے کے لیے احتشام اکثر آفس میں ہی دیر تک بیٹھا رہتا۔ ایک رات جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو لانچ میں مہندی کی رسم چل رہی تھی اور پلوشا پیلے جوڑے میں بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ احتشام اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہیں رک گیا، لیکن تبھی اچانک پورے علاقے کی بجلی چلی گئی اور گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں کسی کے گرنے کی آواز آئی اور پلوشا زور سے چیخی تو احتشام نے فوراً اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ احتشام نے گھبرا کر پوچھا تو پلوشا جو اندھیرے کی وجہ سے ڈر کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی، کانپتے ہوئے بولی، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ احتشام نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پاگل لڑکی۔ اتنے میں جنریٹر چل گیا اور روشنی واپس آ گئی تو سب رشتہ دار انہیں یوں ہاتھ پکڑے دیکھ کر مسکرانے لگے۔
احتشام نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا اور گلا صاف کرتے ہوئے سب کی طرف دیکھ کر بولا، میں تو بس اسے گرنے سے بچا رہا تھا، یہ تو اندھیرے میں چلنا بھی بھول جاتی ہے۔ پلوشا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور نتاشا جو دور کھڑی جل بھن رہی تھی طنز کرتی ہوئی بولی، اتنی ڈرامے بازیاں تو کسی فلم میں بھی نہیں ہوتی جتنی یہ لڑکی کرتی ہے۔ احتشام نے غصے سے نتاشا کو دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، میری ہونے والی بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم رشتہ دار ہو۔ نتاشا غصے اور شرمندگی سے وہاں سے چلی گئی اور خالہ نے آ کر ماحول کو نارمل کرتے ہوئے کہا، چلو بھائی اب رسم شروع کرو، کل نکاح ہے اور ابھی بہت کام باقی ہیں۔ احتشام نے پلوشا کی طرف دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی اور بولا، کل کے بعد تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے تمہارے بابا بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے تیار رہنا۔ پلوشا نے بھی مسکرا کر اسے چیلنج کرتے ہوئے جواب دیا، آپ خود بچنے کی تیاری کریں، کیونکہ میں کل کے بعد آپ کا غرور خاک میں ملانے والی ہوں۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک مجھے تسلی نہ ہو جائے کہ یہ لڑکا میری بھتیجی کے لائق ہے۔ پلوشا کے تایا جان نے گاؤں سے سیدھا ہال میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں اعلان کیا۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور احتشام جو اسٹیج پر بیٹھا تھا حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ خالہ نے گھبرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احتشام ہمارا اپنا بچہ ہے۔ تایا جان نے غصے سے احتشام کو دیکھا اور بولے، اپنا بچہ ہوگا لیکن میری بھتیجی نے مجھے رو رو کر بتایا تھا کہ یہ کوئی شہر کا گنڈا ہے جو اسے زمین میں گاڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ احتشام نے اپنا سر پکڑ لیا اور دل ہی دل میں پلوشا کو کوسنے لگا کہ اس کی پرانی باتوں نے آج پھر مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بگڑتی، پلوشا کے بابا جلدی سے آگے بڑھے اور اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولے، بھائی جان آپ پریشان نہ ہو۔ پلوشا نے وہ سب غصے اور جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا کیونکہ دونوں شروع میں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ بابا نے احتشام کی طرف شفقت سے دیکھا اور دوبارہ تایا جان سے مخاطب ہو کر بولے، میں خود اس کے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ احتشام بہت شریف اور ذمہ دار انسان ہے، اس نے میری بیٹی کا بہت خیال رکھا ہے۔ پلوشا جو دلہن بنی کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، فوراً اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر آ گئی۔ تایا جان، بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ احتشام بہت اچھے انسان ہیں اور میں اپنی مرضی سے یہ شادی کر رہی ہوں۔ پلوشا نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر احتشام کی طرف داری کی۔ احتشام نے حیرت اور ایک انجانی خوشی سے پلوشا جو پہلی بار سب کے سامنے اس کے حق میں بول رہی تھی۔ تایا جان نے غور سے پلوشا اور پھر اپنے بھائی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، میں تو بس اس لڑکے کا صبر آزما رہا تھا۔ ہال میں موجود سب لوگ ہنس پڑے اور احتشام نے سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے قاضی صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ اب نکاح شروع کریں۔ کچھ ہی دیر میں قبول ہے کہ گونج کے ساتھ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ شادی کی تمام رسمیں ختم ہونے کے بعد جب پلوشا احتشام کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بیڈ پر ایک بڑا سا کاغذ رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ پلوشا نے حیرت سے کاغذ اٹھاتے ہوئے پوچھا، جس پر موٹے حروف میں کمرے کے اصول لکھے ہوئے تھے۔ احتشام جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا مسکرا کر بولا، یہ اس کمرے میں رہنے کے اصول ہیں جن پر عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ پلوشا نے کاغذ کو غور سے دیکھا جس پر لکھا تھا کہ صبح جلدی اٹھنا ہوگا، چیزیں اپنی جگہ پر رکھنی ہوں گی اور سب سے بڑھ کر بحث نہیں کرنی۔ پلوشا نے وہ کاغذ وہیں سے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیا اور ہوا میں اچھالتے ہوئے بولی، یہ اصول آپ کے آفس کے لیے ہوں گے، میرے لیے نہیں، کیونکہ اب یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ احتشام ہنس پڑا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایسا ہی کچھ کرو گی، اس لیے میں نے اصلی اصولوں والی لسٹ چھپا کر رکھی تھی۔ پلوشا نے غصے سے اسے دیکھا اور تکیہ اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، آپ واقعی ایک نمبر کے سڑیل ہیں اور میں کل ہی آپ کی خالہ سے آپ کی شکایت کروں گی۔ احتشام نے تکیہ ہوا میں ہی کیچ کر لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب خالہ بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔
کیونکہ اب تم پکے طریقے سے اس سڑیل گنڈے کی بیوی بن چکی ہو۔ اٹھو پلوشا، صبح کے 7 بج چکے ہیں اور میرے ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ احتشام نے جان بوجھ کر لامپ کی آواز تیز کرتے ہوئے پلوشا کو جگانے کی کوشش کی۔ پلوشا نے منہ پر تکیہ رکھا اور نیند میں بڑبڑائی، مجھے سونے دیں، میں کوئی آپ کی مشین نہیں ہوں جو اتنی صبح چل پڑوں۔ احتشام نے تکیہ کھینچا اور ہنستے ہوئے بولا، کل رات تم نے جو اصولوں کا کاغذ پھاڑا تھا اس کی سزا یہی ہے کہ اب تمہیں روز صبح اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بنانا پڑے گا۔ پلوشا نے غصے سے آنکھیں کھولی اور بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، آپ واقعی ایک ظالم انسان ہیں، لیکن یاد رکھیں میں ناشتے میں نمک تیز کر دوں گی تاکہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے۔ ناشتے کی میز پر خالہ دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب احتشام نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، خالہ آپ کی بہو نے آج چائے نہیں بلکہ زہر بنایا ہے، پلوشا نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، جیسا انسان ہوتا ہے اسے ویسی ہی چیزیں ذائقے دار لگتی ہیں، آپ کو تو زہر ہی سوٹ کرے گا۔ خالہ ہنس پڑی اور بولی، تم دونوں میاں بیوی کم اور لڑاکا مرغے زیادہ لگتے ہو، جلدی ناشتہ کرو، پلوشا کو یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتی پلوشا کچھ اداس و پریشان لگ رہی تھی تو احتشام نے شیشے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اب کیا ہوا، صبح صبح تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ پلوشا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، آج میری کلاس میں ایک بہت اہم پریزنٹیشن ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ باقی طلباء میرا مذاق اڑائیں گے کیونکہ میں گاؤں سے آئی ہوں اور مجھے اتنی اچھی انگریزی نہیں آتی۔ احتشام نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور سنجیدگی سے بولا، تم میری بیوی ہو اور میری پسند کبھی کسی سے کم نہیں ہو سکتی، تم بس خود پر یقین رکھو اور اعتماد سے بات کرنا۔ پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں یہ کر لوں گی؟ احتشام نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا اور بولا، بالکل کر لو گی، بس وہاں جا کر سب کو ایسے ہی غصے سے گھورنا جیسے تم مجھے گھورتی ہو، سب ڈر جائیں گے۔ پلوشا کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس کی پریشانی کافی حد تک کم ہو گئی۔ دوپہر کو جب احتشام اسے لینے آیا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی بولی، آپ کا مشورہ کام آ گیا، میری پریزنٹیشن بہت اچھی رہی اور ٹیچر نے میری تعریف بھی کی۔ احتشام نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم کر لو گی، ویسے اس کامیابی کی خوشی میں آج رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ پلوشا نے خوشی سے تالی بجائی اور بولی، کیا واقعی ہم باہر کھانا کھائیں گے؟ آپ تو اتنے کنجوس نہیں ہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ احتشام نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، تم میری تعریف کیے بغیر یا مجھے طنز کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شام کو جب دونوں ایک شاندار ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے تو اچانک نتاشا اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں آ گئی۔ احتشام میں پلوشا کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر وہ جل گئی اور ان کی میز کے پاس آ کر بولی، ارے احتشام، تم اس گاؤں کی لڑکی کو اتنی مہنگی جگہ پر لے آئے، اسے تو یہاں کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہو۔ پلوشا نے اس بار غصہ کرنے کی بجائے سکون سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، طریقہ تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ لیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ساری زندگی دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنے کی بیماری ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ احتشام نے پلوشا کی اس حاضر جوابی پر قہقہا لگایا اور نتاشا کو دیکھتے ہوئے بولا، میری بیوی کو جو کھانا ہے وہ میں اسے کھلا دوں گا، تم اپنی فکر کرو۔ نتاشا شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی گئی اور احتشام نے پلوشا کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم واقعی میری بیوی کہلانے کے لائق ہو۔ پلوشا نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا اور شرارتی انداز میں جواب دیا، بالکل نہیں، کیونکہ آپ کو تنگ کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہے۔ تم نے میرے دراز سے وہ اہم فائل کیوں نکالی پلوشا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ احتشام آفس سے آتے ہی غصے سے چلایا۔ پلوشا جو اپنے کپڑے سی کر رہی تھی حیرت سے پلٹی اور بولی، میں نے آپ کی کسی فائل کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ مجھ پہ بلا وجہ شک کیوں کر رہے ہیں؟ نتاشا جو وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی بولی، احتشام، میں نے خود اسے تمہارے کمرے میں دراز کھولتے دیکھا تھا، یہ جان بوجھ کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ پلوشا کو ساری بات سمجھ آ گئی اور اس نے سکون سے احتشام کو دیکھ کر کہا، آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے یا اس لڑکی پر جو ہماری خوشی سے جلتی ہے؟ احتشام نے گہرا سانس لیا اور نتاشا کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، میری بیوی کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی،
تم نے ہی وہ فائل غائب کی ہے تاکہ ہم دونوں کو لڑوا سکو۔ نتاشا کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرا کر بولی، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ احتشام نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، میرے کمرے کے باہر کیمرہ لگا ہے جس میں تم صاف و نیلی فائل چھپاتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ اب اس سے پہلے کہ میں مزید غصہ کروں تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ نتاشا شرمندگی سے بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ گئی اور خالہ بھی افسوس سے سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ آپ تو سچ میں بہت ہوشیار نکلے، مجھے لگا آپ پھر سے مجھ پر غصہ کریں گے، پلوشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احتشام نے فائل میز پر رکھی اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، میں گنڈا اور سڑیل ضرور ہوں لیکن اتنا بے وقوف نہیں کہ اپنی بیوی پر کسی اور کے کہنے پر شک کروں۔ پلوشا نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولی، اب گنڈے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، بس تھوڑے غصے والے ہیں۔ احتشام ہنس پڑا اور بولا، اور تم دنیا کی سب سے بڑی ڈرامے باز ہو، لیکن اب میری زندگی ہو۔ رشتے انا اور شک سے نہیں بلکہ اعتبار اور محبت سے چلتے ہیں۔ ظاہری شکل یا غصہ انسان کا اصلی روپ نہیں ہوتا، اصل چیز دل کی سچائی اور ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے جو انسان کو جوڑ دیتا ہے۔ خالہ نے واپس آ کر دونوں کو ہنستے دیکھ کر محبت سے کہا۔ پلوشا نے جلدی سے احتشام کا ہاتھ چھوڑا اور شرارت سے بولی، چلیں اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ کے چکر میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ احتشام نے کہکا لگایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، چلو میری مصیبت، آج تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاتا ہوں۔ اور یوں ان کی انا کی جنگ ہمیشہ کے لیے محبت اور ایک خوبصورت رشتے میں بدل گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔